बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के सिलसिले की नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो में मार्का ओहद का आगाज़ और इस्लामी लश्कर के पड़ाव के बारे में तफसील से ज़िक्र करेंगे। इस्लामी लश्कर ने जहां पड़ाव डाला, इस मकाम का नाम शोद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने यहाँ फजर की नमाज अदा फरमाई। इस वक्त लश्कर में अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल भी था। ये मुनाफिक था। उसके साथ 300 जवान थे। ये सब के सब मुनाफिक थे। इस मकाम पर पहुंचकर अब्दुल्ला बिन उबई ने कहा, आपने मेरी बात नहीं मानी और उन 9 उम्र लड़कों का मशवरा माना, हालांकि उनका मशवरा कोई मशवरा नहीं है। अब खुद ही हमारी राय के बारे में अंदाज़ा हो जाएगा। हम बिला वजह क्यों जाने दें, इसलिए साथियों वापस चलो। इस तरह ये लोग वापस लौट गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 700 सहाबा कराम ही रह गए। उस रोज़ मुसलमानों के पास सिर्फ 2 घोड़े थे। उनमें से एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था और दूसरा अबू बरदा का था। शोद के मकाम पर चलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद की घाटी में पड़ाव डाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव डालते वक्त इस बात का ख्याल रखा कि पहाड़ आपकी पुष्ट की तरफ रहे। उस जगह रात बसर भी की। फिर हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुबह की अज़ान दी। सहाबा कराम ने सफ़ें कायम की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को खुतबा दिया। उसमें जिहाद के बारे में इरशाद फरमाया। जिहाद के अलावा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाल रोज़ी कमाने के बारे में भी नसीहतें फरमाईं और फरमाया कि जिब्राइल ने मेरे दिल में ये वही डाली है कि कोई शख्स उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक कि वह अपने हिस्से का रिस्क एक दाना ही हासिल क्यों ना कर ले, चाहे कुछ देर में ही हासिल हो, मगर उसमें कोई कमी वाकई नहीं हो सकती। इसलिए अपने परवरदिगार से डरते रहो और रिस्क की तलब में नेक रास्ता इख्तियार करो। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि रिस्क में देर लगने की वजह से तुम अल्लाह ताला की नाफरमानी करने लगो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, एक मोमिन का दूसरे मोमिन से ऐसा ही रिश्ता है जैसे सर और बदन का रिश्ता हो। अगर सर में तकलीफ़ हो तो सारा बदन दर्द से कांप उठता है। इसके बाद दोनों लश्कर आमने सामने आ खड़े हुए। मुश्रिकों के लश्कर के दाएं बाएं खालिद बिन वलीद और अकरमा थे। ये दोनों हजरात उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम को एक दस्ता देकर फरमाया, तुम खालिद बिन वलीद के मुकाबले पर रहना और उस वक्त तक हरकत ना करना जब तक कि मैं इजाज़त ना दूं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाज़ों को एक दस्ते पर हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर को अमीर मुकर्रर फरमाया और उन्हें इस दरे पर मुतय्यन फरमाया कि जो मुसलमानों की पुश पर था। इस दरे पर 50 तीर अंदाज मुकर्रर करने की वजह ये थी कि पुश की तरफ से दुश्मन हमला ना कर सकें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 50 तीर अंदाज़ों से फरमाया, तुम मुश्रिकों के घुड़सवार दस्तों को तीर अंदाजी करके हमसे दूर ही रखना, कहीं ऐसा ना हो कि वो पुश की तरफ से आकर हमला कर दें। हमें चाहे फतह हो या शिकस्त, तुम अपनी जगह से ना हिलना। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तलवार निकाली और फरमाया, कौन मुझसे ये तलवार लेकर इसका हक अदा कर सकता है। इस पर कई सहाबा कराम उठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लपके, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तलवार उन्हें नहीं दी। उन हजरात में से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबा से फरमाया, बैठ जाओ। हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम भी वो तलवार लेने के लिए 3 बार कोशिश कर चुके थे, मगर आपने हर मर्तबा इनकार कर दिया। आखिर सहाबा के मजमे में से हज़रत अबू दजाना उठे और अर्ज़ किया, मैं इस तलवार का हक अदा करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तलवार उन्हें अता फरमा दी। अबू दजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बेहद बहादुर थे। जंग के दौरान गुरूर के अंदाज में अकड़ कर चला करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दोनों लश्करों के दरमियान अकड़ कर चलते हुए देखा तो फरमाया, ये चाल ऐसी है जिससे अल्लाह ताला नफरत फरमाता है, सिवाय इस किस्म के मौक़ों के, यानी दुश्मनों को सामना करते वक्त ये चाल जायज़ है, ताकि ये ज़ाहिर हो कि ऐसा शख्स दुश्मनों से ज़रा भी खौफ ज़दा नहीं है और ना उसे दुश्मन की जंगी साजो सामान की परवाह है।
پھر دونوں لشکر ایک دوسرے کے بالکل نزدیک آ گئے۔ اس وقت مشرکوں کے لشکر سے ایک اونٹ سوار آگے نکلا اور مقابلے کے لیے للکارا۔ اس نے 3 بار پکارا۔ تب حضرت زبیر بن عوام اسلامی صفوں سے نکل کر اس کی طرف بڑھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت پیدل تھے جبکہ دشمن اونٹ پر سوار تھا۔ اس کے نزدیک پہنچتے ہی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم زور سے اچھلے اور اس کی اونچائی کے برابر پہنچ گئے اور ساتھ ہی انہوں نے اس کی گردن پکڑ لی۔ دونوں میں اونٹ پر ہی زور آزمائی ہونے لگی۔ اس کی زور آزمائی دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان میں سے جو پہلے نیچے گرا وہ ہی مارا جائے گا۔ اچانک وہ مشرک نیچے گرا، پھر حضرت زبیر اس پر گرے۔ گرتے ہی انہوں نے فوراً اس پر تلوار کا وار کیا اور اسے جہنم رسید کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر کی تعریف ان الفاظ میں بیان فرمائی، ہر نبی کا ایک حواری یعنی کہ خاص ساتھی ہوتا ہے اور میرے حواری زبیر ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اس مشرک کے مقابلے میں زبیر نہ نکلتے تو میں خود نکلتا۔ اس کے بعد مشرکوں کی صفوں میں سے ایک اور شخص نکلا، اس کا نام طلحہ بن ابو طلحہ تھا۔ یہ قبیلہ عبدالدار کا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پرچم تھا۔ اس نے کئی بار مسلمانوں کو للکارا۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی صفوں میں سے نکل کر اس کے سامنے پہنچ گئے۔ اب ان دونوں کے درمیان میں مقابلہ شروع ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے پر تلوار کے وار کیے۔ حضرت علی کا ایک وار اس کی ٹانگ پر لگا اور ٹانگ کٹ گئی۔ وہ بری طرح گرا اور اس کے کپڑے الٹ گئے۔ اس طرح وہ برہنہ ہو گیا اور وہ پکار اٹھا کہ میرے بھائی، میں خدا کا واسطہ دے کر تم سے رحم کی بھیک مانگتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ طلحہ ابو طلحہ کو چھوڑ کر لوٹ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے علی، تم نے اسے کیوں چھوڑا؟ اللہ کے رسول، اس نے مجھ سے خدا کا واسطہ دے کر رحم کی درخواست کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے قتل کر کے آؤ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اسے قتل کر ڈالا۔ اس کے قتل کے بعد مشرکوں کا پرچم اس کے بھائی عثمان بن ابو طلحہ نے لے لیا۔ اس کے مقابلے میں حضرت حمزہ آئے۔ انہوں نے اس کے نزدیک پہنچتے ہی تلوار کا وار کیا۔ اس وار سے اس کا کندھا کٹ گیا اور وہ گر پڑا۔ دوسرے وار سے انہوں نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ اب طلحہ کا بیٹا مصافہ آگے آیا۔ حضرت عاصم بن ثابت اور ابو الفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر تیر چلائے، وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی حارث میدان میں نکلا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بھی تیر مارا، وہ بھی مارا گیا۔ ان دونوں کی ماں بھی لشکر میں موجود تھی، اس کا نام سلافہ تھا۔ اس کے دونوں بیٹوں نے ماں کی گود میں دم توڑا۔ مرنے سے پہلے سلافہ نے پوچھا، بیٹے تمہیں کس نے زخمی کیا؟ اس بیٹے نے جواب دیا، میں نے اس کی آواز سنی ہے۔ تیر چلانے سے پہلے اس نے کہا کہ اسے سنبھال لو، میں ابو الفا کا بیٹا ہوں۔ اس جملے سے سلافہ جان گئی کہ وہ تیر انداز حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ چنانچہ اس نے قسم کھائی، اگر عاصم کا سر میرے ہاتھ لگا تو میں اس کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی۔ ساتھ ہی اس نے اعلان کیا کہ جو شخص بھی عاصم بن ثابت کا سر کاٹ کر لائے گا میں اسے 100 اونٹ انعام میں دوں گی۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شہید نہیں ہوئے، یہ واقعہ رجی میں شہید ہوئے، جس کا ذکر آنے والی ویڈیو میں آئے گا انشاءاللہ۔ ان دونوں کے قتل کے بعد ان کے بھائی کلاب بن طلحہ نے پرچم اٹھایا، اسے حضرت زبیر نے قتل کر دیا۔ کلاب کے بعد اس کے بھائی جلاست بن طلحہ نے پرچم اٹھایا، اسے طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا۔ اس طرح یہ چاروں اپنے باپ کی طرح وہیں قتل ہو گئے اور ان کے چچا عثمان بن طلحہ، ابو سعید بن طلحہ بھی اسی غزوہ احد میں مارے گئے۔ اس کے بعد قریشی پرچم ارطاح بن شرجیل نے اٹھایا۔ اس کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور وہ ان کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کے بعد پرچم ابو زید بن عمر نے اٹھایا اور اسے حضرت قزمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے غلام ثواب نے پرچم اٹھایا، یہ ایک حبشی تھا، اس نے لڑنا شروع کیا یہاں تک کہ اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ یہ جلدی سے بیٹھ گیا، پرچم کو اپنی گردن اور سینے کے سہارے اٹھائے رہا یہاں تک کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اب عام جنگ شروع ہوئی، دونوں لشکر ایک دوسرے پر پوری طاقت سے حملہ آور ہوئے۔ اس جنگ کے شروع میں ہی مشرکوں کے گھڑ سوار دستے نے 3 مرتبہ اسلامی لشکروں پر حملہ کیا۔
مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑی کے اوپر تیر اندازوں کا جو دستہ مقرر فرمایا تھا وہ ہر مرتبہ تیروں کی باڑ کر کر ان دستے کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتا۔ مشرکین تینوں مرتبہ بدحواسی کے عالم میں پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جاتے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے مشرکوں پر بھرپور حملہ کیا۔ یہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ مشرکوں کی طاقت کو زبردست نقصان پہنچا۔ اس وقت لڑائی پورے زور پر تھی۔ مشرکوں کی عورتوں میں ہندا بھی تھی۔ یہ ابو سفیان کی بیوی تھی۔ اس وقت یہ اسلام نہیں لائی تھی اور مسلمانوں کی سخت ترین دشمن اور بہت تند مزاج تھی۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں دف لے لیا اور اس کے ساتھ دوسری عورتیں بھی تھیں، انہوں نے بھی دف لے لیا اور اب سب مل کر دف بجانے لگیں، گیت گانے لگیں۔ یہ قدم انہوں نے اپنے مردوں کو جوش دلانے کے لیے اٹھایا۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تلوار عطا فرمائی تھی انہوں نے اس کا حق ادا کیا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا، میرے 3 مرتبہ تلوار مانگنے کے باوجود بھی آپ نے وہ تلوار مجھے عطا نہیں فرمائی، حالانکہ میں آپ کا پھوپھی ذات تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار ابو دجانہ کو دے دی تو میں نے دل میں کہا، دیکھتا ہوں کہ یہ اس تلوار کا حق کس طرح ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد میں نے ان کا پیچھا کیا اور سائے کی طرح ان کے ساتھ ہی لگا رہا۔ میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے موزوں میں ایک سرخ رنگ کی پٹی نکالی۔ اس پٹی پر ایک طرف لکھا تھا اللہ کی مدد اور فتح قریب ہے اور دوسری طرف لکھا تھا جنگ میں بزدلی شرم کی بات ہے، جو میدان سے بھاگا وہ جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکے گا۔ یہ پٹی نکال کر انہوں نے اپنے سر پر باندھ دی۔ انصاری مسلمانوں نے جب یہ دیکھا تو وہ بول اٹھے، ابو دجانہ نے موت کی پٹی باندھ لی ہے۔ انصاریوں میں یہ بات مشہور تھی کہ حضرت ابو دجانہ نے جب یہ پٹی سر پر باندھ لیتے تو پھر دشمنوں پر اس طرح ٹوٹتے تھے کہ کوئی ان کے مقابلے کے لیے ٹک نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ اس پٹی کے باندھنے کے بعد انہوں نے انتہائی خوفناک انداز میں جنگ شروع کر دی۔ وہ دشمنوں پر موت بن کر گھرے، انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹتے رہے، دشمنوں کو اس حد تک قتل کیا کہ آخر یہ تلوار مڑ گئی اور مڑ کر ٹیڑھی ہو گئی۔ اس وقت مسلمان پکار اٹھے، ابو دجانہ نے واقعی تلوار کا حق ادا کر دیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مشرکوں میں سے ایک شخص میدان جنگ میں سے زخمی مسلمانوں کو تلاش کر کر کے شہید کر رہا تھا۔ میری نظر اس پر پڑی تو میں نے دعا مانگی، یا اللہ اس کا سامنا ابو دجانہ سے ہو جائے۔ اللہ نے میری دعا قبول فرما لی اور اس کا سامنا ابو دجانہ سے ہو گیا۔ اب دونوں میں تلوار کے وار ہونے لگے۔ اچانک اس مشرک نے ابو دجانہ پر تلوار کو بلند کیا۔ مشرک کے اس وار کو ابو دجانہ نے اپنے چمڑے کی ڈھال پر روکا اور مشرک کی تلوار ان کی ڈھال میں پھنس گئی۔ بس اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ابو دجانہ نے فوراً اپنی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ پھر ایک موقع پر میں نے ابو دجانہ کو وہی تلوار ہندا بنت عتبہ کو قتل کرنے کے لیے بلند کرتے ہوئے دیکھا، لیکن پھر انہوں نے اس عورت کو قتل نہیں کیا۔ اس بارے میں جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار سے ایک عورت کا قتل کروں، اس لیے اسے چھوڑ کر ہٹ آیا۔